बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। चैनल पाक 47 के प्रोग्राम सच पैगंबर में आपका खादिम अदना शहज़ादा आलमगीर हाज़िर खिदमत है। आज 3 अहम मौज़ूआत पे जो है वो मैं अपना तज्ज़िया और अपने मुशाहिदा जो है वो पेश करूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने 3-4 प्रोग्राम पहले जो है और उससे पहले भी मुख्तलिफ़ चैनल्स पे मैं हुकूमत को ये बावर कराता रहा और रियासत को भी ये बावर करवाया कि इस करोना जो है इससे नबरदज़मा होने के लिए या करोना के साथ जो है मामलात को चलाने के लिए एक तो जब मुआशी जो पहलू है उस पे ये जो लॉकडाउन पहले किया गया और उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन, ये जो है ये कोई हल नहीं है इसका, क्योंकि पाकिस्तान के माशरती हालात में और यहाँ के मामलात में सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो नामुमकिन है। और अब भी ये ऐसा ही होगा कि ये नामुमकिन है। आपको लॉकडाउन जो है वो जुज़वी तौर पे या कि 2 छुट्टियाँ होंगी, टाइमिंग जो है वो आपने बड़े मुख्तसर रखे हैं, उसमें ये होता है कि फिर जब आप मुख्तसर टाइम रखते हैं तो वो रश जो है उन टाइम्स में ज़्यादा बढ़ता है। और अगर आप टाइम को ओपन कर देते हैं, टाइम को कुशादा कर देते हैं, तो रश जो है वो सुकड़ जाता है। इसी तरह से शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो आपने बंद रखे और दुकानें जो हैं उनको खोलने की इजाज़त दी, तो यहाँ मैं कहूँगा कि शॉपिंग मॉल ज़्यादा महफूज होता है। वहाँ पे एक एंट्री होती है, एक एग्ज़िट होता है। एंट्री पे आप जो है वो ऐसे सैनिटाइज़र गेट आ गए हैं, वो गेट लगाएं जिस तरह अपना मक्का पाक में और मस्जिद नबवी में लगे हैं, लेकिन वो ज़्यादा कीमती हैं, वो थर्मो गेट्स हैं। आप सैनिटाइज़र गेट लगाएं जिसकी मालियत सिर्फ 40-45 हज़ार रुपया या 50 हज़ार रुपये में वो सैनिटाइज़र गेट लग जाता है। उसमें से लोग गुज़रें, मास्क जो है उसको जो है वो पहना हुआ हो, जो लोग प्लाज़ा के अंदर जाएँ या उस शॉपिंग मॉल के अंदर जाएँ, और सैनिटाइज़र जो है वो वहाँ से हो के जाएँ, तो मेरा ख़्याल है वो आम दुकानों से ज़्यादा महफूज एक रास्ता है। दूसरा, आपने ट्रांसपोर्ट जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद रखा, उसका भी बेहतरीन हल था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब तक नहीं खोलेंगे उस वक्त तक एक्टिविटी जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो शुरू नहीं हो सकती। आप ये कर सकते हैं कि भाई जिस बस में 50 लोगों की गुंजाइश है उसको आप कहें कि आप 30 लोगों से ज़्यादा इसमें नहीं बिठाएंगे और डिस्टेंस रखेंगे, या 25 लोग अगर बैठते हैं, 2 सवारियों की सीट पे 1 सवारी बैठती है और डिस्टेंस भी हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे सैनिटाइज़र भी मौजूद हो बस में और मास्क जो है वो भी मुहैया किया जाए। अब तो मास्क ऐसे हो गए हैं कि हर गली मोहल्ले चौराहे पे मास्क बिक रहे हैं। तो ये सारा जो है इसको SOPs के तहत, अब ट्रेन है, ट्रेन में आप ऑनलाइन बुकिंग करें। 60% जो है वो पैसेंजर अपनी कैपेसिटी जो उसकी है, अगर 1000 की कैपेसिटी है तो वो 600 पैसेंजर्स को लेके जाए, तो सोशल डिस्टेंस बन जाता है। इसी तरह से बाज़ारों में भी बन जाता है। अब तो ना आप कोई डंडे के ज़ोर पे, ना कोई फोर्सफुली आप करवा सकते हैं। अब ये तो कौम जो है उसको सोचना चाहिए, पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि 10 लोगों की या 8 लोगों की एक फ़ैमिली में से एक बंदा भी जो बाहर जो है वो केयर नहीं करता या मामलात को नहीं उस तरह से देखता जैसे देखना चाहिए, तो वो अगर एक बंदा बीमारी ले आता है तो वो सारा घर उससे मुतासर हो जाएगा। ये मामलात जो हैं ये अब साथ साथ चलेंगे और इस पे जो है अब हमें जो है ख़ुद ब खुद जो है सारे मामलात, और ये लोगों को चाहिए कि वो अब हुकूमत और रियासत का साथ दें और इस तरह से सोशल डिस्टेंस जो है वो भी उसका भी ख्याल करें और रश वाली जगहों पे कम अज़ कम जाएं और अपनी जो हसल बसल है। अब इसी तरह से एक और मैं देख रहा था कि आपने रेस्टोरेंट बिज़नेस जो है उसको बंद कर दिया, आपने शादी हॉल्स को बंद कर दिया। अब रेस्टोरेंट बिज़नेस में ये है कि एक रेस्टोरेंट में कैपेसिटी है अगर 30 लोगों के बैठने की, आप रेस्टोरेंट के मालिक को SOPs देते हैं, उसको कहते हैं कि आप अपनी टेबल के दरमियान जो है वो 3 फुट या 4 फुट का फासला रखें हर टेबल के दरमियान, और उसके बाद सैनिटाइज़ जो है वो सिस्टम उसमें जो है उसको इंश्योर करें कि वो सैनिटाइज़र जो है हो रहा है, लोग हाथ धो रहे हैं, उसने हाथ धोने का प्रॉपर बंदोबस्त किया है और शेंक्स जो हैं वो लगे हुए हैं, और उनको भी खोलने की इजाज़त दें जब तक ये एक्टिविटी। देखें रेवेन्यू जो है वो 50% कम हो गया है। और यहाँ पे अब एक बात मैं करूँगा, शायद फिर वो भी नागवार गुज़रे सबको, कि यहाँ हमारे लीकर की 4 या 5 फैक्ट्रियाँ हैं
اور لیکر جو ہے اس کے باقاعدہ لائسنس بھی ہیں اور لیکر بنانے کے بھی لائسنس ہیں، اور آپ نے ان فیکٹریوں کو بند کر دیا۔ اب اس سے دو چیزیں جو ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں، اور میں نے جو مشاہدہ کیا ہے اور میں نے پبلک میں جا کے جو پتہ کیا ہے کہ اب یہاں پہ گھر گھر میں آپ کی کرسچن آبادیاں جو ہیں وہاں پہ جو ہے وہ یہ لیکر تیار کیا جا رہا ہے، اور 2 نمبر لیکر جو ہے وہ مارکیٹ میں ہر جگہ پہ دستیاب ہے جیسے پہلے دستیاب تھا۔ آپ اور ریونیو کا کتنا نقصان ہو رہا ہے کہ ایک اگر اسفند یار بھنڈاری کی فیکٹری جو ہے مری بروری، اگر وہ 150 گاڑی روز نکالتی تھی، 150 گاڑی پہ آپ کو ٹیکسز آتے تھے، ڈیوٹی آتی تھی، سارے معاملات آتے تھے، تو اور دوسرا یہ ہے کہ جو 2 نمبر چیز بن رہی ہے وہ بھی ڈسکریج ہوگی، اور ریونیو کلیکشن جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ اسی طرح سے ریسٹورنٹ کو کھولیں، ریسٹورنٹ جو ٹیکس پے کرتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ خزانے میں آنا شروع ہوں گے۔ تمام کاروبار کو اوپن کریں۔ تمام کاروباروں میں جو ایک ہفتہ وار چھٹی ہوتی تھی، جو عموماً شہروں میں جمعے کی چھٹی ہے اور کچھ شہروں میں یا کچھ بازاروں میں اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، اگر آپ ہفتہ اور اتوار بند کرتے ہیں تو جمعے کی چھٹی بھی ان کی ہے، وہ جمعے کو بھی چھٹی کریں گے، تو 3 دن کے لیے کاروبار آپ نے بند کر دیے۔ آپ نے حجم کو سکیڑ دیا کہ جناب فجر سے لے کے 5 بجے تک کام ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ ابھی تو رمضان ہیں، لوگ سحری کھاتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد لوگ اکثر سو جاتے ہیں، سونے کے بعد جو ہے وہ آفیسز جو ہیں ان کے ٹائمنگ بھی 8-9 بجے ہوتے ہیں، بینکوں کے ٹائم 8-9 بجے ہوتے ہیں، لوگ تاخیر سے اٹھنے کے عادی ہیں، کاروباری حضرات بھی جو ہے وہ 11-12 بجے جا کے اپنی شاپس کو کھولتے ہیں، اور لوگ شاپنگ کے لیے بھی جو ہے وہ ایوننگ میں اپنے آفیسز سے فارغ ہونے کے بعد یا اپنے معاملات زندگی سے فارغ ہونے کے بعد آتے ہیں۔ آپ ایک ٹائم کا جو حجم ہے اس کو بڑھائیں۔ جب ٹائم کا حجم بڑھائیں گے تو لوگوں کا ہجوم سکڑے گا۔ تو یہ میری کچھ سفارشات ہیں جو میں پیش کرتا ہوں اپنی کیبنٹ کے سامنے بھی، اپنے وزیر اعظم کو بھی اور نیشنل کمانڈ کو بھی، کہ ٹائمنگز جو ہیں وہ کھول دیں، کاروباروں کو کھول دیں، آپ ٹرانسپورٹ کو کھول دیں، SOPs کے ساتھ کھولیں۔ ان کے حجم جو ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ان کو کہیں کہ آپ نصف سواریاں لے کے جائیں گے۔ کل میں موٹر وے چوک میں گیا تو وہاں پہ پرائیویٹ کاریں جو رینٹے کار پہ چلتی ہیں وہ سب نعرے لگا رہے تھے، پشاور، مردان، یہ وہ، اور وہ 5-5 سواریاں بٹھا کے لے کے جا رہے تھے۔ اب وہ 5 سواریاں جو ہیں وہ کہاں رہ گیا وہ سوشل ڈسٹینس؟ بس میں تو سوشل ڈسٹینس رکھا جا سکتا ہے، ویگن میں سوشل ڈسٹینس رکھا جا سکتا ہے، کار میں آپ 5 سواریوں میں کیسے سوشل ڈسٹینس رکھیں گے؟ اور وہ 3-3 ہزار روپیہ لے کے لاہور کی بکنگ کر رہے تھے۔ میں نے اسے پوچھا کہ یار 3 ہزار روپے میں لاہور لے کے جا رہا ہوں، اس نے کہا جی 15 ناکے پڑتے ہیں، 1500 روپیہ تو ہر ناکے پہ 100 روپیہ مجھے دینا ہوتا ہے، ڈرائیور نے بتایا۔ اور یہ واقعی درست بات ہے کہ 2 سواریوں سے زیادہ ہوں تو پولیس والے روکتے ہیں، یہ 5 سواریاں لے کے 100 کا نوٹ تھماتے ہیں اور زن سے گزر جاتے ہیں۔ تو جناب ان چیزوں کو دیکھیں۔ آپ کے پاس چونکہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہ تو اسمبلی کے بزنس کا پتہ ہے، نہ ان کو پبلک کے اندر یہ کبھی گئے ہیں، یہ ایک الیٹ کلاس کے لوگ ہیں، الیٹ کلاس کے بچے ہیں جو آپ کے پاس وزراء ہیں، آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ زمین سے لوگوں کو اٹھائیں، زمین سے کوئی ایسا ایڈوائزر، کوئی ایسا گڈریا لے کے آئیں جو پبلک کے ساتھ جڑا ہو، جو جانتا ہو کہ کھلیان سے لے کے کنزیومر تک آتے آتے جنس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جو ہے ایک چیز جو ہے وہ 10 روپے کلو چلتی ہے، 2 روپے کلو چلتی ہے، 5 روپے کلو چلتی ہے، شیلف پہ آ کے وہ 200 روپے کلو ہو جاتی ہے، وہ جانتا ہے، یہ نہیں جانتے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ فیصل وارڈا نے کبھی جا کے بازار سے سبزی خریدی ہوگی؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ زلفی بخاری نے کبھی جا کے گھر کی گروسری خریدی ہوگی؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ تجربہ والے لوگ جو ہیں 1-2 ایڈوائزر ایسے رکھیں جو پبلک کے تمام معاملات کو سمجھتے ہوں، حکومتی معاملات کو سمجھتے ہوں، اسٹیٹ کرافٹ کو چلانے کا معاملہ سمجھتے ہوں۔ پچھلے پروگرام میں نے ایک اور چیز واضح کی کہ ابھی سمری جو ہے وہ ٹائپ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ میڈیا کے پاس بھی آ جاتی ہے اور وہ تشتس بام ہو کے پبلک میں بھی چلی جاتی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ سمری جو ہے وہ تو اس طرح سے تھی نہیں۔ ابھی آپ کی جو سمری ہے، ہم نے انکشاف کیا تھا کہ سمری جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس سے کیسے لیک ہوئی۔ یہ جو منارٹی کا جو تھا کمیشن بنانا تھا، تو وہ بات باہر آ گئی کہ سمری جو ہے وہ وزارت مذہبی امور کچھ اور بھیجتی ہے، جب وہ کیبنٹ میں جاتی ہے وہاں پہ چند وزراء جو ہیں وہ اس سمری کو ٹیمپرنگ کراتے ہیں، چینج کرواتے ہیں، اور جب سمری پرائم منسٹر کے پاس آتی ہے تو وہ چینج سمری آتی ہے اور وزیر مذہبی امور پیٹتا ہے کہ جناب یہ سمری میں نے نہیں بھیجی، یہ پیراگراف میں نے ایڈ نہیں کیا، یہ منٹ کے جو حصے تھے کیبنٹ ڈویژن کے انہوں نے اس کو ایک ڈیسیژن کے طور پہ پیش کر دیا ہے۔ تو یہ اس طرح کی غلطیاں
فارمی سٹاف کی جو سمری تھی وہ 4 دفعہ آپ کو عدالت نے کہا کہ خدا کے لیے اپنی سمری کو تو درست کر کے لائیں. سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی منسٹریوں میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی ناک کے نیچے وزیر اعظم صاحب کیا ہو رہا ہے؟ اور وفاق اور صوبے جو ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں آپ سے آ رہے, اور آج پھر جو ہے آپ کے یہاں سے آپ کے علم میں نہیں ہے کہ وزیر صحت جو ہیں یا مشیر صحت, وزیر صحت تو آپ خود ہیں, اور جو مشیر صحت ہیں ان کی منسٹری کا ایک بہت بڑا سکیم جو ہے وہ باہر نکلا ہے کہ 435 یا 38 میڈیسن جس میں ایسپرین تک شامل ہے وہ جو ہے وہ انڈیا سے امپورٹ ہو رہی ہیں اور کسی کو پتہ نہیں ہے. یہ تو آج خبر کھلی ایک 24 گھنٹے 48 گھنٹے پہلے کہ جناب انڈیا سے 438 میڈیسن آ رہی ہیں. اس سے پہلے آپ کے جو وزیر صحت تھے عامر عباسی صاحب, وہ جناب ان کا عباسی صاحب کا سکینڈل آپ کے سامنے آیا, آپ کچھ نہیں کر پائے. اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا جو ہے اب یہ سکینڈل سامنے آ گیا, آپ کچھ نہیں کر پائے. اور یہاں پہ آپ تحقیق کروائیں, اس سکینڈل کی تحقیق ہونی چاہیے. مکمل تحقیق کرنے کے بعد جو ہے جو وزیر جو ہے وہ منورٹی کمیشن میں ملوث تھے, جو ہے سیکٹری یا بیوروکریٹ اس کو ٹیمپرنگ کرنے میں ملوث تھے, ان سب کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچائیں, ان کو ڈسمس بھی کریں, سزائیں بھی دیں. تب یہ نظام جا کے تب یہ رکے گا کہ آپ کی سمریاں چلتی کچھ ہیں, آتی کچھ ہیں, منظور کچھ ہوتی ہیں, ابھی ابتدائی مراحل میں ہوتی ہیں تو ایک بحث چھڑ جاتی ہے. میں نے یہاں پہ وضاحت کی کہ جناب یہ ایک اتنا بڑا بل ہوتا, اتنی بڑی یہ سمری ہوتی کہ یہ تعین کر دیتی, ایک حد مقرر کر دیتی مسلم اور غیر مسلم کے درمیان. عبادت گاہوں کے ان کے جو ہیں معاملات وہ تبدیل ہو جاتے, ان کی عبادات کے طریقے تبدیل کرنے پڑتے. یہ بہت بڑا کام تھا, اس کو اول تو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر آپ نے چھیڑ ہی دیا تو پھر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو آپ کو دیکھنا ہوگا. آپ کی میڈیسن کے اندر جو ہو رہا ہے, پہلے آپ کا آیا کہ آپ نے ماسک جو ہیں وہ چائنا بھیجے, بالکل ماسک چائنا گئے ہیں, اور وہی ماسک جو چائنا سے امپورٹ ہو کے آئے تھے وہی ماسک واپس گئے ہیں. اس پہ بھی تحقیقات کروا لیں کہ ماسک واپس کیسے گئے, کون بینیفیشری تھا. اس کے بعد میں نے ایک تجویز دی تھی کہ یہاں پہ چونکہ اسٹیٹ بزنس کو سمجھ نہیں رہے, آپ کے جو وزراء ہیں وہ بھی سمجھ نہیں رہے, اور اسٹیٹ بزنس اور اسٹیٹ ڈوبتی جا رہی ہے گہرے پانیوں میں. خدا کے لیے یہاں پہ ٹیکنوکریٹس کو لائیں, یہاں پہ ضرورت ہے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی. میں پیٹ رہا ہوں ہر پروگرام میں کہ ایمرجنسی ایمرجنسی ایمرجنسی, فوج کے حوالے کریں. مارشل لا کا میں نہیں کہہ رہا کہ مارشل لا لگا دیں, میں یہ کہتا ہوں کہ ایمرجنسی لگا کے یہ 245 جو ہے اس کو چھوڑ دیں, ابھی آئین کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. مارشل لا لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ایمرجنسی لگا کے معاملات کو مکمل طور پہ فوج کے سپرد کریں. یہاں پہ جو کیبنٹ ہے آپ کی اس کے اندر ٹیکنوکریٹس کو لائیں. یہ جو ٹیکنوکریٹس آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں یہ بھی ناکام ہو چکے ہیں, آپ کے مشیر صحت ناکام ہو چکے ہیں, آپ کے وزیر قانون مشیر قانون ناکام ہو چکے ہیں. یہاں پہ آپ آرمی میڈیکل کور کے کسی ریٹائرڈ جنرل کو منسٹر لائیں, اس کو مشیر صحت لائیں. یہاں پہ آرمی ایجوکیشن کور کا بندہ لائیں, آرمی ایجوکیشن کور کا کوئی میجر جنرل لائیں, ریٹائرڈ میجر جنرل لائیں. تب یہ آپ نظام کو درست کر پائیں گے, اور وہ اتالیق ہوں گے آپ کے منسٹروں کے. آپ کے منسٹر پہلے ایک ریفریشر کورس کریں, ان کو اپنا ٹیچر مانیں, ان کو اپنا اتالیق مانیں, اور تب یہ نظام جا کے درستگی کی طرف جائے گا. اب ہم آتے ہیں 2 یا 3 منٹ میں سمیٹنی ہے بحث کو کہ سندھ اور وفاق ایک پیج پہ نہیں آ رہے. کرپشن کی وہ داستانیں رقم کی گئی ہیں, اور کرپشن کا سرچشمہ جو ہے وہ ہے بلاول ہاؤس, وہ ہے آصف علی زرداری. بلاول تو ایک مہرہ ہے, وہ تو کہتا ہے وزیر اعظم کو کہ تم ایک کٹ پتلی ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ بلاول زرداری تم کٹ پتلی ہو اپنے باپ کی, تمہاری ساری ڈوریں تمہارا باپ ہلاتا ہے. مراد علی شاہ کی ساری ڈوریں جو ہے وہ تمہارا باپ ہلاتا ہے. یہ ساری کرپشن بلاول ہاؤس گئی ہے. یہ راشن ابھی سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ 1 یا 2 دن میں تاریخ لگنے والی ہے. میں آج آپ کو یہ خبر دیتا ہوں, آج یہ میں خبر دے کے جا رہا ہوں آپ کو کہ سوائے گورنر کا نظام اور سندھ کو جو ہے وہ آپ کو ان کو دستبردار کروانا پڑے گا.
اور گورنر راج جو ہے وہ واحد حل ہے سندھ کا. جب تک آصف علی زرداری زندہ ہے, جب تک آصف علی زرداری ہے, جب تک نواز شریف بیٹھا ہوا ہے لنڈن میں, یہ سارے جو ہمارے ایسٹرن اور ویسٹرن فرنٹ پہ جو حملے ہو رہے ہیں, یہ سب پلاننگ جو ہے یہ مودی کے ساتھ ہوتی ہے کہ جب ہمیں یہ زیادہ ڈسٹرب کریں گے, ہمارے فیملیوں کے رسے زیادہ ٹائٹ کریں گے. نیب جو ہے وہ حرکت میں آ چکی ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ کوئی شخص نہیں بچے گا, کوئی کمیشن جو ہے وہ اس طرح سے اس کے معاملات رائے گا نہیں جائیں گے. ہر بندہ سزا پائے گا اور یہاں سزا دینی پڑے گی اور ریکوری کرنی پڑے گی. جب تک ریکوری نہیں کریں گے, ہم جو آفٹر شاکس ہیں اس کرونا کے, اس کے بعد ہماری معاشی حالت نہیں سنبھل سکتی. ہم ریونیو جنریٹ کر کے یا ریونیو اکٹھا کر کے یا لوگوں پہ مزید ٹیکس لگا کر جو ہے وہ اپنی اکانومی کو سیدھا نہیں کر سکتے. یہ پیسہ جو ان چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں, سسلین مافیا اور ڈانز نے لوٹا ہے, جب تک یہ واپس نہیں آئے گا اس وقت تک پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اور یہ موقع ہے کہ آپ اس وقت اس کرونا کی وبا میں ہر بحران کے اندر ایک اپرچونٹی ہوتی ہے, اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا لیں. اب یہاں پر ریاست کو حرکت میں آنا چاہیے. باجوہ صاحب جٹ بنو تو کھلوو اور ان سے گردنوں میں رسے ڈال کے ان سے پیسے وصول کرو, اور پیسے وصول کر کے قومی خزانے میں جب آئیں گے تو ملک ترقی کرے گا اور ملک آگے بڑھے گا. اور دوسرا, لاک ڈاؤن اٹھا دیں, مکمل طور پہ اٹھا دیں, مکمل طور پہ. موت برحق ہے. یہاں پہ اسد عمر صاحب کہتے ہیں 4,500 بندہ تو ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے ہر مہینے. اور بھائی ایکسیڈنٹ اور چیز ہے, یہ ایک قدرتی آفت ہے. اللہ سے توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگیں, اور اللہ پاک پروردگار نے پاکستان پہ خاص رحمت اور کرم کیا ہوا ہے. اور سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بیچ میں آ گیا, جب یہ اپنے پیک کی طرف جا رہا تھا. لوگ جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ کوارنٹائن ہو گئے, خود بخود جو ہے وہ آئسولیٹ ہو گئے, اور 5 وقت کی نماز, وضو اور صفائی نصف ایمان پہ جو ہے وہ عمل درآمد شروع ہو گیا. اور اس کا گراف جو ہے وہ نیچے کی طرف. بھوک سے مرنے سے بہتر ہے بچوں کو خودکشیاں اور کر کے تو دنیا سے رخصت ہونے سے بہتر ہے کہ آپ کاروبار کو کھول دیں, مکمل اوپن کر دیں. کوئی لاک ڈاؤن نہیں پاکستان میں, نہ جزوی, نہ آگے نہ پیچھے. سندھ اس لیے نہیں مان رہا کہ وہ آپ کو کمزور دیکھنا چاہتا ہے, وہ پاکستان کی معیشت کو ڈوبتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. آصف علی زرداری چاہتا ہے کہ لوگ بھوک, ننگ اور افلاس سے تنگ آ کے خودکشیاں کریں, لوگ باہر آئیں سڑکوں پہ اور وہ اس کو موومنٹ بنائے اور اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ دونوں جو ہیں اپنا منہ بولے بھائی نواز شریف اور آصف علی زرداری, یہ یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان کو اتنا کمزور کر دو کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں, وفاق کو کمزور کر دو, 18ویں ترمیم اس کا خاتمہ کریں, اور اس کے بعد جو ہے ایمرجنسی کا نفاذ اور لاک ڈاؤن مکمل اوپن کر دیں. پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ اس کا حامی و ناصر خدا ہے. میرا رب جو ہے وہ حفاظت کرے گا انسانوں کی. بھوک سے بھی تو مر جائیں گے اگر کرونا سے کوئی مر جاتا ہے, اور کرونا سے مرتے بھی کم ہیں. نمبر بڑھانے کے لیے زیادہ فگر دیے جاتے ہیں, جو عام بیماری سے بھی مرتا ہے وہ بھی کرونا کی لسٹ میں ڈالا جاتا ہے. یہ سندھ میں ہو رہا ہے, اور یہ بھی خبر جو ہے وہ چند دنوں میں تشتش بام ہو جائے گی. اور سندھ میں گورنر راج کی نوید جو ہے وہ آج سن لیں. اور میں سندھ کے اپنے بھائیوں سے, کراچی کے بھائیوں سے, تاجر برادری سے اور کراچی کے تمام جو بزنس کمیونٹی ہے ان سے کہتا ہوں کہ آپ کی اس عذاب سے, اس بلاول ہاؤس سے, اس آصف علی زرداری سے, مراد علی شاہ بیچارہ بچہ وہ تو ایک حکم کا غلام ہے, اس کا ریموٹ تو زرداری کے پاس ہے, اور زرداری کوئی بیمار نہیں ہے, ہٹا کٹا ہے, وہاں سے بیٹھ کے سازشیں کر رہا ہے, رابطے میں ہیں ان کے ساتھ بھی, اور تینوں ایک پیج پہ ہیں چاروں, ڈونلڈ ٹرمپ, آصف علی زرداری, اپنا نواز شریف اور مودی. یہ چاروں جو ہے ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں. ابھی سٹرائک ہوئی وہاں پہ, ان کے 5 جو آفیسر ہیں سینئر جہنم واصل کیے پاک آرمی نے. اس کے بعد پھر ان کے 6 کمانڈوز مرے جس پہ انہوں نے وحشیانہ تشدد اور فائرنگ کی اپنا کشمیریوں پہ. اور اس کے بعد میرے دوست کا بیٹا, کل اللہ نے اسے جامع شہادت دیا ہے, ندیم عباس کو, فرام حافظ آباد, اور آج اس کی تدفین ہوئی ہے. میں اس کے لیے اس کے درجات کو بلند کرے, اور شہیدوں کے درجات تو ویسے ہی بلند ہوتے ہیں. تو انڈیا کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے 6 آفیسرز کا بدلہ لے لیا, ہم نے اپنے ان 5 آفیسرز کا بدلہ لے لیا. اور ایک بارودی سرنگ جو ہے وہ وہاں پہ بچھائی گئی, اور یہ را کا کام تھا, اور یہ را نے کروایا. اور آج وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا. تم کیا بدلہ لوگے؟ اور یہاں تو 22 کروڑ سپاہی ہیں, 22 کروڑ, ایک 6 ماہ کا بچہ بھی علی اصغر ہے.
یہاں پہ مجھ جیسا 65 سال کا بوڑھا بھی سپاہی ہے. میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میری وردیاں صاف کروا دو, شاید مجھے جنگ پہ جانا پڑے. تم کیا سمجھتے ہو پاکستانی قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے؟ تم ایک دھماکہ کر کے بزدل انسان کہتے ہو کہ ہم نے بدلہ لے لیا ہے. تم ایک دفعہ منہ کر کے دکھاؤ, اگر اس دفعہ کشمیر کیا دلی تک تمہیں نہ چھوڑ کے آئے تو پھر کہنا کہ یہ قوم جو ہے یہ سوئی ہوئی قوم ہے, یہ قوم جو ہے یہ ایک پسپا قوم ہے. لیکن نہیں, یہاں پہ ایک ایک بندہ سپاہی ہے, ایک ایک بیٹی وطن کی وطن پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے. تم ایک دفعہ ہاتھ ڈال کے دیکھو مودی, پھر ہم کہاں تک لے کے جاتے ہیں تمہیں. یہ پھر نہ تمہیں کہیں زمین پہ جگہ ملے گی, نہ تمہیں کسی جنم بھومی میں جلنے کے لیے بھی جگہ ملے گی. تو میں بہت سی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اب اجازت چاہوں گا. وقت کی کمی کے باعث جذبات میں آ کے کچھ آج بہت سی باتیں میں آپ سے کر گیا ہوں, اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ زندہ باد, تابندہ باد, پاک افواج زندہ باد, اور عمران خان تکڑے ہو کے جو کھڑے رہو. ان کی ریشہ دوانیاں, ان کے میڈیا ہاؤسز جو مرضی باتیں کرتے رہیں, تمہارا اللہ حامی و ناصر ہے, اور میرے وطن کا بھی اللہ حامی و ناصر ہے. بہت شکریہ ناظرین.